आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कहा जाता है कि जमहूरियत में सिर्फ इंतखाबी मुकाबले का नाम नहीं बल्कि दरअसल ये कारकर्दगी के मवाज़ने का निज़ाम है। आज का अहम सवाल है कि पाकिस्तान के दो बड़े सूबों पंजाब और सिंध में गवर्नेंस और परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है। तो कराइन व शवाहिद और आदाद शुमार से मरीम नवाज़ के पंजाब में 16 हफ्ते, पीपल्स पार्टी के सिंध में 16 साल एक मुकाबले की सूरत हाल नज़र आती है। एक जानिब 16 हफ्ते और दूसरी जानिब 16 साल। मरीम बीबी हर रोज़ नए मुतासर कुन मनसूबों का आगाज़ करती हैं, जबकि सिंध का सबसे बड़ा शहर है जो पाकिस्तान की तमाम मईशत का शहरक है यानी कराची, वो मुसलसल सिसक रहा है। मरीम नवाज़ 26 फरवरी को हल्फ उठाने के बाद पहली बार वज़ीर आला पंजाब बनी है, जबकि सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह पिछले 16 साल से कभी मुशीर ख़ज़ाना तो कभी वज़ीर ख़ज़ाना और 8 साल से मुसलसल तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला हैं। बिलाशुबा पिछले 16 साल के दौरान पंजाब और खुसूसन वस्ती पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट का नक्शा बदल गया है। सिंध में कायब अली शाह साहब हो या मुराद अली शाह, वो किसी सूरत पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ, परवेज़ इलाही बल्कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का भी नेमुल बदल नहीं बन सके। शहबाज शरीफ ने लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन दी, जबकि इसके अलावा रावलपिंडी और मुल्तान में मेट्रो बसेस दी, जबकि परवेज़ इलाही ने पंजाब को 1122 की बहुत ही शानदार रेस्क्यू सर्विस दी और बहुत सारे बहुत ही काबिल ज़िक्र काम किए। ये तासुर आम है कि मरीम नवाज़ में अपने चचा शहबाज शरीफ के अंदाज़ हुक्मरानी की झलक आ रही है और पिछले 16 हफ्तों से मरीम नवाज़ की पंजाब में अमन अमान, सेहत, तालीम, अवामी फलाह बहबूद और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों के हवाले से काफ़ी फोकस नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब सिंध में 16 साला सिक्का बंद करप्शन सिस्टम पूरी आबताब से जारी है। मुल्की ख़जाने में 65% और सिंध को 95% टैक्स देने वाला शहर कराची मसाइल का गढ़ है। पानी, सीवरेज, कचरा, सड़कें एक से एक बढ़कर एक मसाइल है। कराची वाले इस शदीद गर्मी में भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और एक आम शहरी भी दसियों हज़ारों रुपए का पानी खरीदने में मजबूर है। कराची को पानी की सप्लाई का K4 मंसूबा 12 अरब रुपए झोंकने के बावजूद 16 साल से 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। शहर में हर सू गंदगी के ढेर भी नज़र आते हैं। हर इलाके में टूटी फूटी सड़कें मौत का कुआं बनी हुई हैं। मानसून दस्तक दे चुका है लेकिन शहर के बरसाती नाले अब भी कूड़ों से भरे हुए हैं। कराची में इस साल अब तक स्ट्रीट क्राइम में 82 लोग जान दे चुके हैं, लेकिन 16 साल से शहर का सेफ सिटी मंसूबा सिर्फ एपिक्स कमेटी तक महदूद है। चंद माह पहले कराची में चंद नई बसें नज़र आई, लेकिन वो भी उस मेट्रोपॉलिटन आबादी के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी हैं जिसका साइज़ कराची जितना है। कराची वालों को अगर सिंध हुकूमत से कुछ मिला है तो वह सरकारी दफातर में चप्पे चप्पे पर करप्शन और चप्पे चप्पे पे रिश्वतस्तानी ऐसी कि बस खुदा की बना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह लाहौर का कराची से ईमानदाराना मुवाजना करें और अगर गुड गवर्नेंस, मेरिट की बालादस्ती, अवामी सहूलियात में मुकाबले की दौड़ में हो और उसमें तो फिर आप खुद जायज़ा लें और ऐसा करें तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं बल्कि ये मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए खुश आइंद होगा। लाहौर और कराची का मुकाबला और पंजाब और सिंध में तरक्यात की सूरत हाल, इस मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन सहाफ़ियों और न्यूज़ जर्नलिस्ट में से एक जनाब मज़हर अब्बास हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। ये बताइएगा, मैं और आप हम सब इस शहर के वासी हैं, हमारी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी है और ज़ाहिर है कि हमारे लिए इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है कि शहर एक नॉर्मल शहर हो, नॉर्मल इस साइज़ के दुनिया भर में कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं। लेकिन देखें ना, इससे पहले जो कुछ भी होता रहा, लेकिन बराह रास्त 16 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। मैं और आप यहाँ पे रहते हैं, हम लाहौर भी जाते हैं, वहाँ का मुशाहिदा भी करते हैं, चाहे नवाज़ शरीफ हों, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे परवेज़ इलाही हो, चाहे मोहसिन नकवी हो, एक से एक वहाँ पे काम हुए हैं और जिसने उस शहर की कम अज़ कम सूरत हाल देखने में तो बिल्कुल बदल दी है। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे साफ़ निज़ाम या करप्शन से पाक निज़ाम तो दूर की बात है, बुनियादी बिल्कुल चीज़ें भी डिलीवर नहीं कर सकी? कामरान, देखिए, लाहौर बेहतर हुआ है और कराची बेहतर था और बेहतर से बदतर हो गया। अगर इसका जायज़ा लिया जाए और जिस तरह आपने कहा कि हमने कोई 30-40 साल से ज़्यादा अरसे इस शहर में तो सिर्फ रिपोर्टिंग की है, बाकी तो हमने स्टूडेंट लाइफ वगैरह को छोड़ भी दें। इसी शहर में मैंने ट्रांस में भी सफ़र किया है, इसी शहर में मैंने सर्कुलर रेलवे से भी सफ़र किया है, इसी शहर में मैंने KTC बस से भी सफ़र किया है। यानी जो सिस्टम मौजूद था, जब सिस्टम मौजूद हो तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें लोग भूल जाते हैं, ये आपने गिनवाया
یہاں پہ رکشہ تھا تو رکشے پہ پراپر میٹر ہوتا تھا, ٹیکسیز تھی اور بہت پراپر ٹیکسیز تھی, ٹیکسیز میٹر ٹیکسیز ہوتی تھی. کامران, میں نے تو 84 میں یہ ایک جاپنیز فرم آئی ہوئی تھی, اس کی رپورٹنگ کی تھی. انہوں نے پورا ایک میپ ان کو بنا کے دیا تھا کہ جی آپ صرف اس شہر میں, اس وقت 84 کی بات کر رہا ہوں, اس شہر میں 5000 لارج سائز بسز لے آئیں, ملٹیپل ٹرانسپورٹ نہ رکھیں, سرکولر ریلوے ہے اور یہ لارج سائز بسز لے آئیں تو کراچی کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بہت حد تک حل ہو جائے گا. یہاں ڈپوز بھیج دیے گئے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کرپشن اتنی ڈیپ روٹڈ ہو گئی ہے کہ آپ, میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ گورنر عباسی صاحب جب تھے یہاں, اس زمانے میں بھی عجیب و غریب یہ کانسیپٹ لایا گیا تھا کہ کراچی میں کچی آبادیاں بنائی جائیں. یہ باقاعدہ ایک آرڈیننس کے تھرو لایا گیا, اور اس وقت کراچی میں 8 سے 10 ہزار کچی آبادیاں ہیں, جس میں سے 50 سے 60 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. irregular آبادیاں بسائی گئی یہاں انڈر این آرڈیننس. آپ سوچیں نا شہر کو تباہ کیسے کیا گیا. لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہی تو نہیں کریٹ ہوئی. اسی شہر میں لوگ سینما بھی دیکھتے تھے, بیچ پہ بھی جاتے تھے. یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسے وہ ہوئی؟ پھر یہاں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ پیپلز پارٹی, جیسے آپ نے کہا کہ 2008 سے اگر ہم آج تک کا موازنہ لیں, ایک اچھا بڑا پیریڈ ہوتا ہے. اس سے پہلے کی ہم حکومتیں نہیں گن رہے ہیں. آپ صرف اس میں دیکھیں تو اس میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کیونکہ دیکھیں کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے, اور کراچی اگر کراچی چلے گا تو نہ صرف سندھ چلے گا بلکہ پاکستان چلے گا. اب آپ کو یہ پرائیورٹیز رکھنی چاہیے تھی. کراچی میں تو سیف سٹی 2008 میں آ جانا چاہیے تھا, بلکہ اس سے بھی شاید پہلے آ جانا چاہیے تھا. کراچی میں سب سے بڑا ایشو یہ کہ کراچی کے پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے, اور کمپلیٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ جتنا ٹائم آگے جائے گا اس میں کاسٹ بڑھے گی. اب میں بڑے فخری انداز میں کہتا ہوں کہ میں نے K4 کے لیے اتنے رکھ دی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں K4 کے لیے جو رکھے گئے تھے پیسے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ یہاں صاف پانی کا پلانٹ 2006 میں لگنا تھا, وہ $100 ملین کا پروجیکٹ تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ کس سے میں پوچھوں اس کا؟ یونیورسٹی روڈ چلے جائیں. میں نے ذاتی طور پہ مراد علی شاہ صاحب سے, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, اچھا اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب مجھے بتائیں نا کہ آپ نے پہلے یونیورسٹی روڈ بنائی ہیں, 6 مہینے اس میں لگے, پھر یک ایک پروجیکٹ آ گیا, تو کیا ہماری یہاں ویژنری؟ اور یہ ایک تو نہیں ہے, یہ اس طرح کی تو میرے خیال میں 1 درجن بڑی والی روڈز ہیں جو بنی اور ادھیڑ دی. اب دیکھیں نا یہ جو جس کی شرجیل میمن صاحب بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے کہ آپ اتنی ساری بسز لا رہے ہیں, لیکن میں نے خود ان سے کہا, میں نے کہا کہ اس کے لیے وہ روڈز کدھر ہیں جن روڈز پہ یہ بسیں چلیں گی؟ لیکن وہ اتنی ساری تو نہیں ہے نا. جس شہر کی آبادی 2.5 کروڑ ہے, وہاں پہ 15 سال بعد اگر 400 یا 300 بسز آ گئی تو وہ اتنی مطلب. اور دیکھیں وہی جو ابھی بات کر رہے تھے آپ, پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اب جیسے کیوں جون میں نالوں کی صفائی ہوتی ہے, جب بارش آ رہی ہوتی ہے, یعنی بادل برس رہے ہوتے ہیں تو آپ نالوں کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ اپریل میں کیوں نہیں ہوتی نالوں کی صفائی؟ یہ مسلسل کیوں نہیں ہوتی نالوں کی صفائی اس میں؟ پھر اسی طریقے سے آپ ہائی رائز پروجیکٹس دیکھ لیں آپ, یعنی کوئی ایک نقشہ ہوتا ہے نا اس کا. وہ نقشے کی بنیاد پہ نہیں, وہ تو رشوت کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا تعلق براہ راست گورننس سے ہے. دیکھیے پنجاب میں اگر وہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر ہم مثال کے طور پر پنجاب کے دوسرے بڑے شہر بھی کافی بہتر ہوئے ہیں پچھلے اگر 20 سال میں دیکھیں, لیکن ایک پریکٹیکل شہر ہے لاہور, ایک کافی حد تک کافی بہتر شہر ہو گیا ہے. اور کیونکہ ہمیشہ ہم کراچی سے مقابلہ کرتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, صفائی کا نظام ہے, انڈر پاسز ہیں, فلائی اوورز ہیں, پورا پبلک ٹرانسپورٹ کے بہت ہی زبردست نظام ہے. اورنج ٹرین ہو گیا, پھر BRT ہو گئی, پھر بسز بڑی اچھی چلتی ہیں, اور اوورآل بھی میں دیکھتا ہوں کہ ٹریفک بھی زیادہ آرگنائز ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کامران, مسئلہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو ایک چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں کرپشن نہیں ہوگی, صحیح, ایسا نہیں ہے کہ وہاں کمیشن نہیں لیا جاتا ہوگا. چیز یہ ہے کہ ایک تو اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن,
یعنی ایک وہاں بالکل ایک ڈائریکشن دے دی جاتی ہے، چاہے پرویز الہی ہوں، XYZ کوئی بھی چیف منسٹر ہو، کہ جی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا ہے، کم واٹ میں ہے یہ. یہاں پرابلم مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ یہاں تو ایک تو پرابلم انکمپٹنس ہے. انکمپٹنس انجینئر آپ ساری آپ یہاں کے فلائی اوورز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک فلائی اوور آپ بتا دیں جو واقعی آپ کو ریشنل فلائی اوورز یا انڈر پاس بھی ایون انڈر پاس دیکھ لیں آپ. اب یہ جام صادق برج یہ تیسری مرتبہ ٹوٹ رہا ہے. اچھا آپ توڑ رہے ہیں نا، تو پہلے تو جنہوں نے یہ خراب کیا ہے ان کو اکاؤنٹیبل کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کتنے لوگوں، کتنے افسران کے خلاف اس شہر میں کارروائی ہوئی ہے جنہوں نے یہ انلیگل چیزیں کی. اچھا جب ہم بات کر رہے ہیں ڈسپیرٹی کی اور بہتر گورننس کی یا بہتر ڈیلیوری کی، ہم ابھی لاہور اور کراچی کو کمپیئر کر رہے ہیں، تو اس میں یہ اس کی کتنی بڑی وجہ ہے کہ لاہور میں جو کنسسٹنٹلی یا جتنی بھی لیڈرشپ رہی ہے، جو کہ چیف منسٹر رہے، وہ اون کرتے ہیں سٹی کو، ان کو وہاں سے ووٹ بھی ملتا ہے، وہ وہاں پہ بہت ہی ایگریسولی ظاہر ہے کہ وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو پوزیشن ہے کہ کراچی اور حیدرآباد اور یہ شہر جو ہے وہ ٹریڈیشنلی ووٹ نہیں کرتے پیپلز پارٹی کو، اس لیے پیپلز پارٹی کی چیف منسٹر تو ہمیشہ ہوتا ہے لیکن اس کا دل یہاں نہیں ہوتا، چاہے وہ یہاں پیدا ہو. شاہ صاحب ماشاءاللہ یہی ہے، سب کچھ یہی ہم جتنے ہم ہیں اتنے وہی ہیں، تو مطلب مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ڈیلیوری شاید اس وجہ سے نہیں ہوتی ہو. کامران دیکھیں، وہ میں اس کو بھی، کیونکہ مراد علی شاہ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، انہوں نے یہی کے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے نا. مطلب اگر سینٹ پیٹ سے یا ادھر سے حاصل کی ہے یا پٹارو سے حاصل کیا زرداری صاحب نے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ کنسرن نہیں ہوگا. لیکن خود دیکھ لیں، حیدرآباد کی مثال میں سامنے دیکھتا ہوں، حیدرآباد دیکھ لیں نا آپ اس کو، کہ 27 لوگ زندہ جل گئے جن میں سے 19 بچے تھے. اب اور ان میں زیادہ تر لوگ جو جلے ہیں اس لیے کہ کوئی پراپر برنز وارڈ نہیں تھا. یہاں جب 87 میں صدر بام بلاسٹ ہوا تھا، اس وقت یہ طے ہوا تھا اس سے آپ کراچی میں کتنے برنز وارڈ ہیں. حالانکہ کراچی میں ہیلتھ سیکٹر میں کچھ چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں، NIBCD بہتر ہوا ہے، موبائل وہ چیزیں ہوئی ہیں، SIUT کو اچھی سپورٹ کر رہے ہیں، انڈس کو اچھی، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کا آج بھی برا حال ہے. آپ جناح ہاسپٹل چلے جائیں، آپ باسی شہید چلے جائیں، آپ سول ہاسپٹل چلے جائیں، ان کے جنرل باسی شہید میں تو جا ہی نہیں سکتے، اتنا برا حال ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو چیزیں ہیں آپ اگر دیکھیں، اگر اچھی بسیں چلیں گی، اب اگر پنجاب میں 15 روپے کی نان مل رہی ہے، یہاں 20 روپے کی کیوں مل رہی ہے؟ اس کا اور جبکہ آپ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ نے سستا کیا، تو اگر اس کے باوجود سستی نہیں بک رہی تو اس کا ڈائریکٹلی تعلق گورننس سے ہے کہ یا تو آپ کے جو افسران ہیں وہ دے آر ہائیلی کرپٹ، ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں. اور میں مہنگائی کا تعلق ہمیشہ گورننس سے رکھتا ہوں. بیڈ گورننس لیڈ ٹو میسو پرائس ہائیک، کیونکہ یہ طے کرتے ہیں دواؤں کے ایک پرائس وہ طے کرتے ہیں، باقی جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ طے کرتے ہیں، باقی جو فوڈ انسپیکٹرز ہیں وہ آپ بورڈ آف ریونیو صرف اٹھا لیں. کتنی آپ بورڈ آف ریونیو میں آپ ایک فائل ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے. کیا آپ سندھ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ بتا سکتے ہیں جہاں پر ایک جگہ سے فائل دوسری جگہ آپ بغیر پیسے کے موو کر دیں؟ وہ تو کامران، میں نے تو پینشن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ، اور مرتضی وہاب سے کہا تھا اس سے کہ یار کم سے کم اتنا تو کر دو کہ پینشن والا جو 60-70 سال کا آدمی ہوتا ہے اس کو 4 جگہ فائل لے کے گھومنا پڑتا ہے، اور ہر 4 جگہ میں سے ہر جگہ میں پیسے دینے پڑتے ہیں. تو 1 ونڈو آپریشن کر دو. ایسا نہیں ہے کہ آپ چیزیں، مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو افسران ہیں ان کو منسٹرز کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ اسی طرح تو نااہلی جو ہے، نااہلی اور کرپشن، یہ جب تک ایڈریس نہیں ہوگی. سیف سٹی پروجیکٹ اٹھا لے کوئی، آج کا ہے سیف سٹی پروجیکٹ. لیکن اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہے ٹو گیو، جو اس کا ایک امپورٹنٹ بات ہے، خالی چیز سندھ گورنمنٹ یا کراچی کی گورنمنٹ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہاں پر تو ایک عجیب نظام ہے نا کہ تقریباً 1/3 شہر جو ہے وہ تو کنٹونمنٹ کے پاس ہے، وہاں پر کسی سندھ گورنمنٹ کی کوئی رٹ نہیں ہے. نہیں، لیکن یہ اپنا نظام ہے، اپنا راج ہے. کامران تو یہ سندھ اسمبلی فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ صحیح. سندھ اسمبلی یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتی کہ بھائی سندھ جو ہے یا کراچی جو ہے انڈر 1 امبریلا ہونا چاہیے؟
آپ اس میں DHA بھی رکھیں, آپ اس میں کنٹونمنٹ بورڈ بھی رکھیں, آپ اس میں KMC بھی رکھیں, اور ہونا چاہیے انڈر اے سٹی فادر, انڈر اے میئر ہونا چاہیے. پولیس جو ہے, مجھے خود ایک DIG ٹریفک نے بتایا کہ آخری 1-1.5 سال میں ہم اپنے پنجاب سے ٹرانسفر یہاں کروا لیتے ہیں, کیونکہ ریٹائرمنٹ سے 1-1.5 سال پہلے. یعنی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ کراچی کو صرف اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے. اس افسر کی اونرشپ کراچی سے ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے کوئی ٹریفک, تو ابھی ہم نے بات نہیں کی, ٹریفک نظام تو کچھ ہے ہی نہیں نا یہاں پر, کوئی ٹریفک نہیں ہے. 2013 کا جب آپریشن شروع ہو رہا تھا, اس میں یہ ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت کے منٹس, اس وقت کے فیصلے, یہ ساری چیزیں طے کی گئی تھیں کہ کاروں کی رجسٹریشن ہوگی, موٹر سائیکلز کی رجسٹریشن ہوگی. کراچی میں کوئی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ سامنے نہیں نظر آئے گی, ہے ہی نہیں ہوتی. پبلک ٹرانسپورٹ, ٹرکوں کی, بسوں اور کی, جب کوئی وہ نمبر پلیٹ نہیں ہے. رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہوا تو 1 ہفتے میں پتہ چلا کہ کراچی میں 6 لاکھ لوگوں کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے, ڈرائیونگ لائسنس. جب وہ پروسیس شروع کیا گیا تو رش اتنا لگا کہ اسے ابینڈن کر دیا گیا. تو یہاں ایک ول جو ہے نا, مطلب کوئی قانون نہیں ہے نا. آپ ٹریفک میں, آپ نے جیسے کہا, اگر آدھی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس ہیں ہی نہیں, اور اگر ہیں تو وہ غلط ہیں, یا یہ کہ وہ اپنی بنا کے خود لگا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں نا, آدھی سے زیادہ گاڑیاں تو ایسی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ہر چند مہینے بعد یہ ڈرائیو دوبارہ کیوں شروع ہوتی ہے کالے شیشوں والی, اور کالے شیشوں کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے کس شہر میں ایسی مسلح گاڑیاں جس میں کہ پیچھے 12 اسلحہ بردار لوگ بیٹھے, ڈھاٹے باندھے ہوئے, اور وہ گھوم رہی ہیں, 1 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, سینکڑوں گھوم رہی ہیں پورے شہر میں. اور کوئی باہر کا آیا ہے غیر ملکی تو وہ پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ سب سے بڑا شہر ہے. اور اس میں ہر 2-3 مہینے بعد یہ آرڈر آتا ہے کہ کوئی جو ہے پرائیویٹ گارڈز لے کے نہیں گھوم سکتے, اور کھلے عام گھوم رہے. تو یہاں بیسکلی جو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک ولنگنس ہے, جو ایک ہے کہ کراچی کو ایک بہتر شہر بنانا ہے, وہ کہیں ہوگی, کہیں کسی کانسیپٹ میں ہوگی. لیکن جتنی چیزیں خراب ہو گئی ہیں, جتنی میسو, دیکھیں نا آپ نے خود, کم سے کم 60 سے 70 لاکھ بچہ اوور آل پاکستان میں 2 سے 2.5 کروڑ, اور کراچی میں 50 سے 60 لاکھ بچہ اسکول جانے کے قابل ہی نہیں ہے, اسکول جاتا ہی نہیں ہے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا کہ 16 سال میں سندھ کو ایک ماڈل پروونس بننا چاہیے تھا, سندھ کو دوسرے صوبوں سے بہت آگے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہاں مور اور لیس ایک ہی گورنمنٹ رہی ہے. اس لیے جب ہم موازنہ کرتے ہیں نا, تو موازنہ اس لحاظ سے نہیں بنتا کہ آپ کے 16 سال جو ہیں وہ کنٹینیوس ہیں آپ کے, جس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے اندر, تو آپ کی پرفارمنس باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہونی چاہیے تھی. بہت بہت شکریہ. مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. امریکہ میں صدارتی انتخابات کی آمد ہے, اور آج وہاں پر ایک افراتفری کی صورتحال ہوئی. صدارتی بحث کے دوران صدر بائیڈن اور جو کہ سابق صدر ٹرمپ کے درمیان تھی. صدر بائیڈن ایسا لگتا تھا کہ کئی موقعوں پہ وہ حواس باختہ ہیں, ان کی گفتگو میں تسلسل نہیں تھا, غیر تسلسل گفتگو تھی, اور کئی بار ایسا لگا کہ وہ بار بھول رہے ہیں, جس کے بعد سے ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک طوفان سا مچا ہوا ہے. صدر بائیڈن کو رخصت کرنے کی بات ہے, اور یہ کہ فوری طور پہ ایک نئے امیدوار کو میدان میں اتارا جائے. ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال, اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وائٹ ہاؤس نئے امریکی صدر کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے. ساری دنیا اس تجسس میں ہے کہ آئندہ 4 سال عالمی سپر پاور امریکہ پر حکمرانی کون کرے گا. ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے 81 سالہ جو بائیڈن اور 78 سالہ ریپبلکن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ آمنے سامنے ہیں. کل امریکی صدارتی الیکشن کیمپین میں ایک زلزلے کی شدت محسوس کی گئی, جب CNN پر پہلے صدارتی مباحثے میں ٹرمپ حاضر جواب نظر آئے اور بائیڈن نے کئی بار الٹب گفتگو کی. 1.5 گھنٹے طویل مباحثے کے دوران ٹرمپ جارحانہ انداز میں حملہ آور دکھائی دیے, جبکہ بائیڈن نے اپنی گورننس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے. بائیڈن کو کبھی خیالوں میں کھویا ہوا تو کبھی بے ربط تکرار کرتے دیکھا گیا. امریکی تاریخ میں یہ کسی صدر اور سابق صدر کے درمیان پہلی بار صدارتی بحث تھی, اور دونوں نے اس مباحثے میں ایک دوسرے پر تاریخ کا بدترین صدر ہونے کا الزام عائد کیا.
تاہم نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، فوربس، BBC، گارڈین، گالف نیوز، خلیج ٹائمز، الجزیرہ سمیت دنیا بھر کے میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن اپنے الزامات بھی درست انداز میں ٹرمپ پر نہیں لگا سکے۔ عالمی شہرت یافتہ سیاسی مبصرین نے بھی بائیڈن کو ایک بوکھلایا ہوا شخص قرار دیا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو اپنے صدارتی امیدوار کو تبدیل کرنے کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے۔ ٹامس فریڈمن، جو نیو یارک ٹائمز کے شہرہ آفاق کالمسٹ ہے، انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ بائیڈن اور ٹرمپ کے مکالمے میں میرے آنسو نکل آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدارتی امیدواروں کے مباحثے میں بائیڈن کی پرفارمنس سے دل پارا پارا ہو گیا۔ نکولس کرسٹوف نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا کہ بائیڈن کو بوڑھے پن کی چھاپ اتارنی چاہیے، مگر ان کی ضعیفی کی وجہ سے ایک سزا یافتہ مجرم مباحثہ جیت گیا۔ متعدد تجزیہ کار اس بات پر متفق ہے کہ صدارتی مباحثے میں بائیڈن کا طرز عمل امریکی صدارتی امیدوار کے لیے ایک سنگین ڈیزاسٹر ہے۔ بحث کے دوران بائیڈن کی ٹیم نے میڈیا کو بتایا کہ صدر کو نزلہ اور زکام ہے، جس کی وجہ سے ان سے صحیح طرح سے بولا نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو، لیکن خبریں ہیں کہ پہلے ہی صدارتی مباحثے میں ٹرمپ کے سامنے بائیڈن کے چاروں شانے چت ہونے پر ڈیموکریٹک پارٹی پر پریشانی میں ایک نیا امیدوار ہر صورت میدان میں اتارنا چاہتی ہے اور جلد اتارنا چاہتی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک۔ پھر پاکستان کی اندرونی سیاست، پاکستان تحریک انصاف یقیناً ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہی ہے، اور اسی دوران اب خبریں آئی ہیں کہ پارٹی میں اندرونی انتشار پھیل رہا ہے یا اندرونی طور پر پارٹی تقسیم ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کیمپس بنے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی سیاست کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی ریاستی قوت کے ذریعے برسر اقتدار جماعت کو اقتدار سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اس کے فوراً بعد وہ جماعت اندرونی طور پہ تتر بتر ہو جاتی ہے، فارورڈ بلاکس بن جاتے ہیں، اور ایک قلب افشار کسی کیفیت ہے جو تمام سیاسی جماعتوں میں نظر آتی رہی ہے۔ کئی بار ایسا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہی کیفیت سے دوچار ہے پاکستان تحریک انصاف بھی۔ عمران خان کی قید کے دوران PTI میں اندرونی اختلافات پارٹی کے لیے اب شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ مختلف مواقع پر اندرونی افراتفری کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ حالیہ اختلافات براہ راست قیادت پر الزام عائد کرنے کے بعد سامنے آئے کہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، قائد حزب اختلاف عمر ایوب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز سمیت پارٹی کے عہدیدار عمران خان اور PTI کے اسیروں کی رہائی کے بجائے عہدوں کی بندرباٹ میں مصروف ہیں۔ یہ تاثر پھیلنے کے بعد PTI ہر طور مختلف کیمپس میں نظر آ رہی ہے۔ عمر ایوب کی جانب سے پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ چھوڑنے سے تبدیلیوں کا آغاز ہوا ہے۔ شہریار آفریدی، شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار سمیت ان سب کے سمیت کوئی 20 سے زائد اراکین نے الگ الگ گروپ بنانے کی اطلاعات کی تصدیق کی ہے۔ متعدد MNAs پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہو رہے، اور آج PTI کے MNAs نے ایک اجلاس میں عمر ایوب پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کا استعفیٰ مسترد کر دیا اور کسی فارورڈ بلاک کی بھی تردید کر دی۔ لیکن PTI کے کلیدی اراکین کے بیانات سے لگتا ہے کہ پارٹی میں بہرحال سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ شیر افضل مروت سمیت PTI کے ناراض اراکین کی جانب سے عمر ایوب کے بعد شبلی فراز سے بھی استعفیٰ مانگا گیا ہے، جس کے رد عمل میں شبلی فراز نے بھگوڑوں کی باتوں کا جواب نہ دینے کا بیان دیا۔ اس کے جواب میں PTI کے سابق رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو لوگ جیل میں رہے، تشدد برداشت کیا، وہ بھگوڑے ہیں، اور جو 6 ماہ سے اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور ایک دن بھی تکلیف سے نہیں گزارا، وہ ہیرو ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ سارے اٹھائی گیرے ہیں، پارٹی پر یہ سب قابض ہو چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اندرونی چپخلش اور جملے بازیوں کے باوجود اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد شبلی فراز نے صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ پارٹی میں کوئی دھڑے بندی نہیں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب اعزاز سید۔ بہت بہت شکریہ اعزاز سید صاحب۔ یہ بتائیے گا، ویسے تو پاکستان میں روایت رہی ہے کہ جو پارٹی اقتدار سے رخصت کر دی جائے اور جو حزب اقتدار کی پارٹی رہی ہو اور پھر ریاستی قوت سے وہ باہر چلی جائے تو وہ تتر بتر ہوتی ہے، اندرونی خلفشار کا شکار ہوتی ہے، فارورڈ بلاکس بنتے ہیں۔ کچھ اسی قسم کی کیفیت اس وقت ہم نے جب سے اقتدار سے رخصت ہوئی ہے PTI ہم نے دیکھی ہے، اور اب کی جو صورتحال ہے کیا اس کو کسی صورت سے بھی ہم غیر معمولی ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں PTI کے لیے؟ کامران صاحب، یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر سارا میڈیا، پورا پاکستان بلکہ باہر کی دنیا سے بھی PTI کے اوپر ساری نظریں ہیں، لیکن اگر آپ اس کی پیٹرن دیکھیں تو یہ پیٹرن نیا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ PTI بڑی کراؤڈڈ جماعت ہے، بہت سارے لوگ ہیں اس میں، اور بہت سارے انٹرسٹ گروپس نے بھی اپنے لوگ بیچ میں چھوڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت PTI کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک
ایک الگ ایشو ہے. تو اس سارے معاملے میں جو انٹرسٹ گروپس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی رول ہو. لیکن ایک حقیقت ہے جس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ صرف فرد واحد کا نام ہے اور وہ عمران خان ہے. پی ٹی آئی میں عمران خان سے زیادہ طاقتور کوئی شخصیت نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی ایک شخصیت بھی نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو چیلنج کر سکے. تو جو پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کمزوری ہے وہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور جو سب سے بڑی طاقت ہے وہی اس کی کمزوری بھی. گویا کہ صاحب ہمیشہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعت ہے وہ دراصل ایک یک شخصی جماعت ہوتی ہے, ایک شخص پہ اینکر ہوتی ہے, وہی اس کا محور ہوتا ہے, وہی اس کا لیڈر ہوتا ہے, چاہے پی ٹی آئی میں عمران خان ہو, چاہے نون لیگ میں نواز شریف ہوں, چاہے پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب ہو, اور جے یو آئی میں مولانا فضل الرحمان ہو. تو یہ چاہے جتنی بھی بات چیت ہو جو ہم آج کل پی ٹی آئی میں دیکھ رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتی جب تک کہ جہاں عمران خان کھڑے ہیں وہی سیاسی جماعت ہے. کامران صاحب اس بات پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اصل میں پی ٹی آئی صرف ایک ہی شخص کے ارد گرد گھومتی ہے. جو باقی آپ لوگ دیکھیں جتنے بھی باقی جماعتیں ہیں ان میں بھی ظاہر فرد واحد رول ادا کرتا ہے, لیکن عمران خان چونکہ پاپولر بہت ہے, ان کی ایک سپورٹ بہت زیادہ ہے یوتھ میں, اور آپ دیکھیں کوئی بھی ان پہ عمران خان پہ تنقید کرتا ہے تو ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, ایکس کے اوپر ٹرینڈ چلنے لگ پڑتے ہیں. اور یہی پارٹی کے اندر کا بھی حال ہے کہ اگر کوئی عمران خان کے اوپر تنقید کرے, آپ کو یاد ہوگا کہ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک دفعہ تنقید کی تھی تو ان کے خلاف ٹرینڈز چلنے لگ پڑے تھے. تو یہ حقیقت ہے اور بیٹر ریالٹی یہی ہے. اچھا, اور عمران خان کا اس وقت کیا کنٹرول ہے؟ بہرحال وہ ایک طویل عرصے سے تقریباً 1 سال سے جیل میں ہیں اور تقریباً قید تنہائی میں ہیں, اور اس کے باوجود ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ایک فنکشن کر رہی ہے, لیکن بہت جگہ پہ بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ابھی عدالتی کیسز کے اندر. تو خود عمران خان کا کنٹرول کتنا ہے اس وقت اس جماعت پہ؟ دیکھیے عمران خان کا کنٹرول جو ہے وہ براہ راست نہیں ہے, بالواسطہ ہے. اور عمران خان سے جو بھی ملاقاتیں کی جاتی ہیں وہ باقاعدہ فلٹر ہو کے ان ملاقاتوں کی اجازت دی جاتی ہے. ان کا ایک پورا ملاقاتیوں کا پورا ایک سسٹم ہے جن کو چیک کیا جاتا ہے. جو گرے لسٹ میں ہے یا جو بلیک لسٹ میں ہے وہ ملاقات نہیں کر پاتے, جو کہ درست سمت میں ہیں, یعنی کہ طاقتور حلقوں کی درست سمت میں بیٹھتے ہیں یا ان کو سمجھ میں آتے ہیں, وہ انہی کی ملاقات ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب اس طرح کی فلٹرڈ ملاقاتیں ہوں گی تو جو ان کو رائے جائے گی وہ بھی فلٹرڈ ہی ہوگی, اور ظاہر ہے جب فلٹرڈ رائے ہوگی تو غلطیاں بھی ہوگی. اور عمران خان صاحب خود بھی کوئی اتنے بڑے سیاستدان تو نہیں ہے, ایک تجربہ کار, پہلی دفعہ زندگی میں وہ جیل گئے ہیں, اور جیل میں جا کے جس طرح کی وہ ماضی میں پالیٹکس کرتے رہے ہیں وہ اس طرح کی پالیٹکس تو نہیں کر پا رہے. ظاہر ہے اتنا لمبا عرصہ کبھی وہ جیل میں رہی نہیں ہے, تو جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری خود پر عائد ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا کنٹرول بالواسطہ ہونے کی وجہ سے اس میں بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں, اور یہ پرابلم صرف اسی وقت ختم ہوں گے جب وہ باہر آئیں گے. بہت بہت شکریہ ممتاز سینئر صحافی اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے, پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.